बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं सीमी ज़व्वार काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पे किताब तर्जुमा नहजुल बलागा जिसके मौलिफ मौलाना मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब क़िबला हैं, मैं हाज़िर हूँ और हम मिलकर इस किताब को पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब पार्ट नंबर 68 पर पहुँच गए हैं। जी बिल्कुल 68 के ऊपर पहुँच गए हैं और हम पेज नंबर 704 से आज की रीडिंग का आगाज़ करेंगे। और ये हमने मौला का जो अभी पिछली ऑडियो में हमने पढ़ा था उसको हम अभी मुकम्मल नहीं कर पाए थे। वसीयतनामा ये मकतूब 31 था और वसीयतनामा के उन्वान से था। और ये मौला का वसीयतनामा इतना खूबसूरत है जिसको हम पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगियों में को इससे बदल सकते हैं। और आइए अब हम इसको जो इसके बकाया सफ़हात रहते हैं उसको आज की ऑडियो में हम मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि हम इसको इस ऑडियो में मुकम्मल कर लेंगे क्योंकि अब सिर्फ 3 सफ़हात रह गए हैं। तो हम आगाज़ से पहले हम 1-2 लाइनें पेज 703 से शुरू करेंगे ताकि तसलसल कायम रहे। लिखा है कि इनमें कुछ चौपाए बंधे हुए और कुछ छूटे हुए हैं जिन्होंने अपनी अक्लें खो दी हैं और अनजाने रास्ते पर सवार हो लिए हैं। ये दुश्वार गुजार वादियों में आफतों की चरागाह में छुटे हुए हैं। ना उनका कोई गल्लाबान है जो उनकी रखवाली करे और ना कोई चरवाहा है जो उन्हें चराए। दुनिया ने उनको गुमराही के रास्ते पर लगाया है और हिदायत के मीनार से उनकी आंखें बंद कर दी हैं। ये उनकी गुमराहियों में सरगर्दां और इसकी नेमतों में गलतां हैं और उसे ही अपना माबूद बना रखा है। दुनिया उनसे खेल रही है और ये दुनिया से खेल रहे हैं और उसके आगे की मंजिल को भूले हुए हैं। ठहरो, अंधेरा छटने दो, गोया मैदान हशर में सवारियां उतर ही पड़ी हैं। तेज़ कदम चलने वालों के लिए वो वक्त दूर नहीं कि अपने काफ़िले से मिल जाएं और मालूम होना चाहिए कि जो शख्स लैल व नहार के मुरक्कब पर सवार है वो अगरचे ठहरा हुआ है मगर हकीकत में चल रहा है और अगरचे एक जगह पर क़याम किए हुए है मगर मुसाफत तय किए जा रहा है। और ये यकीन के साथ जाने रहो कि तुम अपनी आरजुओं को पूरा कभी नहीं कर सकते और जितनी ज़िंदगी लेकर आए हो उससे आगे नहीं बढ़ सकते और तुम भी अपने पहले वालों की राह पर हो। लिहाजा तलब में नरम रफ्तारी और कस्बे माश में मयाना रवि से काम लो क्योंकि अक्सर तलब का नतीजा माल का गंवाना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि रिस्क की तलाश में लगा रहने वाला कामयाब ही हो और कदो काविश में एतदाल से काम लेने वाला महरूम ही रहे। हर जिल्लत से अपने नफ्स को बुलंद तर समझो अगरचे वो तुम्हारी मनमानी चीज़ों तक तुम्हें पहुंचा दे क्योंकि अपने नफ्स की इज्जत जो खो दोगे उसका बदल कोई हासिल न कर सकोगे। दूसरों के ग़ुलाम न बन जाओ जबकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद बनाया है। उस भलाई में कोई बेहतरी नहीं जो बुराई के ज़रिए हासिल हो, पेज 705। और उस आराम व आसाइश में कोई बेहतरी नहीं जिसके लिए ज़िल्लत की दुश्वारियाँ झेलना पड़ें। ख़बरदार, ये अगला पैराग्राफ है, ख़बरदार तुम्हें तमाओ हिरस की तेज़ रौ सवारियाँ हलाकत के घाट पर न ला उतारें। अगर हो सके तो ये करो कि अपने और अल्लाह के दरमियान किसी वली नेमत को दिली नेमत होना चाहिए। शायद यहाँ पे मैं दोबारा जो पढ़ती हूँ, अगर हो सके तो ये करो कि अपने और अल्लाह के दरमियान किसी दिली नेमत को वास्ता न बनने दो। जी दिली ही होगा, दिली नेमत को वास्ता न बनने दो क्योंकि तुम अपना हिस्सा और अपनी किस्मत का पाकर रहोगे। दोबारा पढ़ती हूँ, वास्ता न बनने दो क्योंकि तुम अपना हिस्सा और अपनी किस्मत का पाकर रहोगे। वो थोड़ा जो अल्लाह से बेमिन्नत खल्क मिले उस बहुत से कहीं बेहतर है जो मखलूक के हाथों से मिले। अगरचे हकीकतन जो मिलता है अल्लाह ही की तरफ से मिलता है। बेमहल खामोशी का तदारुक बेमौक़ा गुफ्तगू से आसान है। बदतरीन में जो है
اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا۔ دوسروں کے آگے دست طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے یاس کی تلخی سہ لینا۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا۔ فسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے انسان خود ہی اپنے راز کو خوب چھپا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی چیز کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ثابت ہوتی ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بروں سے بچے رہو گے تو ان کے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتواں پر کیا جائے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ پیج 706۔ کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے۔ کبھی بدخواہ بھلائی کی راہ سجھا دیا کرتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبردار، امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربوں کو محفوظ رکھنا عقل مندی ہے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے۔ فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ ہر طلب وسیع کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا، اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ توشے کو کھو دینا اور عاقبت بگاڑ لینا بربادی و تباہ کاری ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ و ثمرہ ہوا کرتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تاجر اپنے کو خطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے۔ کبھی تھوڑا مال فراواں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ پست طینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں، اور نہ بدگمان دوست میں۔ جب تک زمانے کی سواری تمہارے قابو میں ہے اس سے نباہ کرتے رہو۔ زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں نہ ڈالو۔ خبردار، کہیں دشمنی و عناد کی سواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے لگیں۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو، اور وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ۔ وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ سختی کرتا رہے اور تم نرمی کرو، وہ خطا کا مرتکب ہو اور تم اس کے لیے عذر تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام اور وہ تمہارا آقا ہے، آقائے نعمت ہے۔ پیج 707۔ مگر خبردار، یہ برتاؤ بے محل نہ ہو اور نا اہل سے یہ رویہ نہ اختیار کرو۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گے۔ دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگیں یا بری۔ غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ، کیونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ و شیریں گھونٹ نہیں پائے۔ جو شخص تم سے سختی کے ساتھ پیش آئے اسے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ و تدبیر مسدود کرو، کیونکہ 2 قسم کی کامیابیوں میں سے زیادہ مزے کی کامیابی ہے۔ اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا حق تم تلف کرو۔
یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہان میں سب سے زیادہ بدبخت ہو جائیں۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے خواہ مخواہ پیچھے نہ پڑو۔ تمہارا دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ، اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ ظالم کا ظلم تم پر گراں نہ گزرے کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ پیج 708۔ اے فرزند، یاد رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہو، اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو بھی وہ تم تک آ کر رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر گڑ گڑانا اور مطلب نکل جانے پر کج خلقی سے پیش آنا کتنی بری عادت ہے۔ دنیا سے بس اتنا ہی اپنا سمجھو جس سے اپنی عقبہ کی منزل سنوار سکو۔ اگر تم ہر اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے واویلا مچاتے ہو تو پھر ہر اس چیز پر رنج و افسوس کرو کہ جو تمہیں نہیں ملی۔ موجودہ حالات سے بعد کے آنے والے حالات کا قیاس کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن پر نصیحت اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ عقل مند باتوں سے مان جاتے ہیں اور حیوان لاتوں کے بغیر نہیں مانا کرتے۔ ٹوٹ پڑنے والے غم و اندوہ کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔ جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے۔ دوست بمنزلہ عزیز کے ہوتا ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی دوستی کو نبھائے۔ ہوا و ہوس سے زحمت میں پڑنا لازمی ہے۔ بہت سے غریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں، اور بہت سے بیگانے غریبیوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو حق سے تجاوز کر جاتا ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ پیج 709۔ جو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھتا اس کی منزلت برقرار رہتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ وہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جو تمہاری پرواہ نہیں کرتا وہ تمہارا دشمن ہے۔ جب حرص و طمع تباہی کا سبب ہو تو مایوسی ہی میں کامرانی ہے۔ ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا، فرصت کا موقع بار بار نہیں ملا کرتا۔ کبھی آنکھوں والا صحیح راہ کھو دیتا ہے اور اندھا صحیح راستہ پا لیتا ہے۔ برائی کو پس پش ڈالتے رہو، کیونکہ جب چاہو گے اس کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جاہل سے علاقہ توڑنا عقلمند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے دنیا اسے دغا دے جاتی ہے، اور جو اسے عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اسے پست و ذلیل کرتی ہے۔ ہر تیر انداز کا نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا۔ جب حکومت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ راستے سے پہلے شریک سفر اور گھر سے پہلے ہمسائے کے متعلق پوچھ گچھ کر لو۔ خبردار اپنی گفتگو میں ہنسانے والی باتیں نہ لاؤ، اگرچہ وہ نقل قول کی حیثیت سے ہوں۔ عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو، کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ ان کا گھروں سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا کسی قابل اعتماد کو گھر میں آنے دینا، اور اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتی ہی نہ ہو۔ عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما اور حکمران نہیں ہے۔ پیج 710 710۔ وہ کار فرما اور حکمران نہیں ہے۔ اس کا پاس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ، اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو
کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہی اور بد کرداری کی راہ دیکھ لیتی ہے۔ اپنے خدمت گزاروں میں ہر شخص کے لیے ایک کام معین کر دو جس کی جواب دہی اس سے کر سکو۔ اس طریق کار سے وہ تمہارے کاموں کو ایک دوسرے پر نہیں ٹالیں گے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے ایسے پر و بال ہیں کہ جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسی بنیادیں ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو، اور تمہارے وہ دو دست و بازو ہیں جن سے حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے کا خواستگار ہوں۔ والسلام۔ تو یوں ہم اب مکتوب نمبر 31 کو مکمل ہم کر لیا ہے ہم نے، اور جو کہ وصیت کے زمرے میں ہے۔ اور سامعین، اور اب ہم آگے چلتے ہیں جو کہ حاشیے میں اس کے متعلق کچھ معلومات ہیں، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے ابن مسیح میم سے یہ میم نے جعفر ابن بابونا قمی علیہ الرحمت کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام تحریر فرمایا، اور علامہ رضی نے تحریر کیا ہے کہ اس سے مراد مخاطب امام حسن علیہ السلام ہے۔ بہر صورت مخاطب خواہ امام حسن علیہ السلام ہو یا محمد ابن حنفیہ، یہ منشور امامت تمام نوع انسانی کے لیے درس ہدایت ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے سعادت و کامرانی کی راہیں کھل سکتی ہیں، اور انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے جادہ ہدایت پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس میں دنیا و آخرت کو سنوارنے، اخلاقی شعور کو ابھارنے اور معیشت و معاشرت کو سدھارنے کے وہ بنیادی اصول درج ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے علماء و فلاسفر کے ضخیم دفتر قاصر ہیں۔ اس کے حقائق آگیں مواعظ انسانیت کے بھولے ہوئے درس کو یاد دلانے، حسن معاشرت کے مٹے ہوئے نقوش کو تازہ کرنے اور اخلاقی رفتوں کو ابھارنے کے لیے قوی محرک ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا مکتوب جو کہ وصیت نامہ نمبر 31 مکتوب تھا، اور اب ہم پیج نمبر 711 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم مکتوب نمبر 32 پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ آدھے صفحے سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اور اس میں لکھا ہے معاویہ کے نام۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم نے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو تباہ کر دیا ہے، اپنی گمراہی سے انہیں فریب دیا ہے اور انہیں اپنے سمندر کی موجوں میں ڈال دیا ہے۔ ان پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں اور شبہات کی لہریں انہیں تھپیڑے دے رہی ہیں، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے بے راہ ہو گئے، الٹے پیروں پھر گئے، پیٹھ پھیر کر چلتے بنے اور اپنے حسب و نسب پر بھروسہ کر بیٹھے، سوا کچھ اہل بصیرت کے جو پلٹ آئے اور تمہیں جان لینے کے بعد تم سے علیحدہ ہو گئے اور تمہاری نصرت و امداد سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف تیزی سے چل پڑے، جبکہ تم نے انہیں دشواریوں میں مبتلا کر دیا تھا اور اعتدال کی راہ سے ہٹا دیا تھا۔ اے معاویہ، اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنی مہار شیطان کے ہاتھ سے چھین لو، کیونکہ دنیا تم سے بہرحال قطع ہو جائے گی اور آخرت تمہارے قریب پہنچ چکی ہے۔ والسلام۔ یہاں پر سامعین مکتوب 32 مکمل ہوا، اور اب ہم مکتوب 33 کی طرف گامزن ہیں۔ لکھا ہے کہ والی مکہ قسم، قاف سے میم، قسم ابن عباس کے نام۔ تو یعنی یہ جو مکتوب ہے یہ ان کے نام ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ آغاز ہوا ہے کہ مغربی علاقے کے میرے جاسوس نے مجھے تحریر کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں جہاں لکھا ہے مغربی علاقے کے میرے جاسوس نے مجھے تحریر کیا، اس کے بارے میں حاشیے میں جو لکھا ہے، جو معلومات ہیں اس کی طرف پڑھنے کو اشارہ کیا ہے، وہ میں ساتھ ہی پہلے پڑھ لیتی ہوں، زیادہ بڑا نہیں ہے، ایک ہی پیراگراف ہے، اور یہ مکتوب بھی
زیادہ بڑا نہیں ہے، وہ بھی تقریباً 1 پیج کا ہی ہے۔ آغاز میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آغاز میں ہی اشارہ ہے۔ لکھا ہے معاویہ نے کچھ لوگوں کو حاجیوں کے بھیس میں مکے روانہ کیا تاکہ وہاں کی خاموش فضا میں سنسنی پیدا کریں اور تقویٰ و دار عین کی نمائش سے عوام کا اعتماد حاصل کر کے ان کے یہ ذہن نشین کر دیں کہ علی ابن ابی طالب نے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور آخر انہیں قتل کرا کے دم لیا، اور اس طرح حضرت کو ان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا کر عوام کو ان سے بدظن کریں، اور امیر شام کے کردار کی بلندی اخلاق کی عظمت اور داد و دہش کے تذکروں سے لوگوں کو اس کی طرف مائل کریں۔ مگر حضرت نے جن لوگوں کو شام میں حالات کا جائزہ لینے اور خبر رسانی کے لیے مقرر کر رکھا تھا، انہوں نے جب آپ کو اطلاع دی تو آپ نے والی مکہ قسم قاف سے میم ابن عباس کو ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور ان کی شورش انگیزیوں کے انسداد کے لیے یہ مکتوب تحریر فرمایا۔ یہ سامعین ہم نے یہ پڑھ لیا جو حاشیے میں معلومات تھیں۔ اب ہم جب یہ مکتوب پڑھیں گے تو ہم زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ آئیے، لکھا ہے کہ مغربی علاقے کے میرے جاسوس نے مجھے تحریر کیا ہے کہ کچھ شام کے لوگوں کو مکہ حج کے لیے روانہ کیا گیا ہے، جو دل کے اندھے، کانوں کے بہرے اور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں، جو حق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں۔ پیج 712 اطاعت کرتے ہیں اور دین کے بہانے دنیا کے تھنوں سے دودھ دوہتے ہیں اور نیکوں اور پرہیزگاروں کے اجر آخرت کو ہاتھوں سے دے کر دنیا کا سودا کر لیتے ہیں۔ دیکھو، بھلائی اسی کے حصے میں آتی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، اور برا بدلہ اسی کو ملتا ہے جو برے کام کرتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے فرائض منصبی کو اس شخص کی طرح ادا کرو جو بافہم، پختہ کار، خیرخواہ اور دانش مند ہو، اور اپنے حاکم کا فرما بردار اور اپنے امام کا مطیع رہے، اور خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی اتراؤ نہیں، اور سختیوں کے موقع پر بودا پن نہ دکھاؤ۔ وسلام۔ تو سامعین، یہ ہم نے مکتوب 33 پڑھ لیا، جبکہ حاشیے میں اس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 34 کہ جو کہ تقریباً بس یہ ایک ہی صفحے کا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، اور اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں، جس میں شروع میں لکھا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کے نام۔ تو لکھا ہے کہ اس موقع پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مصر کی حکومت سے اپنی معزولی اور مالک اشتر کے تقرر کی وجہ سے رنجیدہ ہیں۔ پیج 713 رنجیدہ ہیں اور پھر مصر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں انتقال فرما گئے، تو آپ نے محمد کو تحریر فرمایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری جگہ پر اشتر کو بھیجنے سے تمہیں ملال ہوا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ تبدیلی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہیں کام میں کمزور اور ڈھیلا پایا ہو اور یہ چاہا ہو کہ تم اپنی کوشش کو تیز کر دو، اور اگر تمہیں اس منصب حکومت سے جو تمہارے ہاتھ میں تھا میں نے ہٹایا تھا تو تمہیں کسی ایسی جگہ کی حکومت سپرد کرتا جس میں تمہیں زحمت کم ہو اور وہ تمہیں پسند بھی زیادہ آئے۔ بلا شبہ جس شخص کو میں نے مصر کا والی بنایا تھا وہ ہمارا خیر خواہ اور دشمنوں کے لیے سخت گیر تھا، خدا اس پر رحمت کرے، اس نے زندگی کے دن پورے کر لیے اور موت سے ہمکنار ہو گیا، اس حالت میں کہ ہم اس سے رضامند ہیں۔ خدا کی رضامندیاں بھی اسے نصیب ہوں اور اسے بیش از بیش ثواب عطا کرے۔ اب تم دشمن کے مقابلے کے لیے باہر نکل کھڑے ہو اور اپنی بصیرت کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، اور جو تم سے لڑے اس سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد مانگو کہ وہ تمہاری مہمات میں کفایت کرے گا اور مصیبتوں میں تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ مکتوب 34 مکمل ہو گیا جو کہ مولا نے محمد ابن ابی بکر کے نام لکھا تھا۔
اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 714 پر، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 35، اور اسی صفحے پر مکتوب نمبر 36 بھی شروع ہو جائے گا۔ تو سامعین، میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتی رہتی ہوں کہ مجھے بھی مزہ آتا ہے کہ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کتنا لمبا ہے، کتنا رہ گیا ہے، ذرا سا جستجو رہتی ہے، مزہ آتا ہے، یہ میرے خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال نہ ہو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مکتوب نمبر 35۔ مصر میں محمد ابن ابی بکر کے شہید ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن عباس کے نام مولا لکھتے ہیں، مصر کو دشمنوں نے فتح کر لیا اور محمد ابن ابی بکر رحمت اللہ شہید ہو گئے۔ ہم اللہ ہی سے اجر چاہتے ہیں اس فرزند کے مارے جانے پر کہ جو ہمارا خیرخواہ، سرگرم کارکن، تیغ بران اور دفاع کا ستون تھا، اور میں نے لوگوں کو ان کی مدد کو جانے کی دعوت دی تھی اور اس حادثے سے پہلے ان کی فریاد کو پہنچنے کا حکم دیا تھا، اور لوگوں کو اعلانیہ اور پوشیدہ بار بار پکارا تھا، مگر ہوا یہ کہ کچھ آئے بھی تو بادل ناخواستہ اور کچھ ہیلے حوالے کرنے لگے، اور کچھ نے جھوٹ بہانے کر کے عدم تعاون کیا۔ میں تو اب اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ان کے ہاتھوں سے جلد چھٹکارا دے۔ خدا کی قسم، اگر دشمن کا سامنا کرتے وقت مجھے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور اپنے کو موت پر آمادہ نہ کر چکا ہوتا تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی رہنا پسند نہ کرتا اور انہیں ساتھ لے کر کبھی دشمن کی جنگ کو نہ نکلتا۔ سامعین، یہاں پر مکتوب 35 مکمل ہوا، اور اب ہم مکتوب 36 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی اقبل عین قاف بیلے بیلام اقبل ابن ابی طالب کے خط کے جواب میں لکھا ہے، جس میں کسی دشمن کی طرف بھیجی ہوئی ایک فوج کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر جو یہ جتنا جملہ میں نے پڑھے، اس کے اوپر حاشیے میں پڑھنے کا ذکر ہے، میں ساتھ ساتھ پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے، تحکیم کے بعد جب معاویہ نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو ضحاک ابن قیس فہری کو 4000 کے لشکر کے ہمراہ حضرت کے مقبوضہ شہروں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت کو جب اس کی غارت گریوں کا علم ہوا تو آپ نے اہل کوفہ کو اس کے مقابلے کے لیے ابھارا، مگر انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ آخر حجر ابن عدی کندی 4000 جنگجوؤں کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمن کا تعارف کرتے ہوئے مقام تدمر میں تے دال میم رے میں اس کو جا لیا۔ دونوں فریق میں کچھ ہی جھڑپیں ہوئی تھیں کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عقیل ابن ابی طالب مکے میں عمرہ بجا لانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ضحاک ہیرا پر حملہ کرنے کے بعد صحیح و سالم بچ نکلا ہے اور اہل کوفہ جنگ سے جی چھوڑ بیٹھے ہیں اور ان کی تمام سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ نے نصرت و امداد کی پیشکش کرتے ہوئے عبید الرحمن ابن عبید ازدی کے ہاتھ ایک مکتوب حضرت کی خدمت میں روانہ کیا، جس کے جواب میں حضرت نے یہ مکتوب تحریر فرمایا ہے، جس میں اہل کوفہ کے رویے کا شکوہ اور ضحاک کے فرار کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، آئیے اب مکتوب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے اس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج روانہ کی تھی، جب اس کو پتہ چلا تو وہ دامن گردان کر بھاگ کھڑا ہوا، پیج 715، اور پشیمان ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا کہ ہماری فوج نے اسے ایک راستے میں جا لیا اور نہ ہونے کے برابر کچھ جھڑپیں ہوئی ہوں گی اور گھڑی بھر ٹھہرا ہوگا کہ بھاگ کر جان بچا لے گیا، جبکہ اسے گلے سے پکڑا جا چکا تھا اور آخری سانسوں کے سوا اس میں کچھ باقی نہ رہ گیا تھا۔ اس طرح بڑی مشکل سے وہ بچ نکلا۔ اگلا پیراگراف لکھا ہے کہ تم قریش کے گمراہی میں دوڑ لگانے، سرکشی میں جولانیاں کرنے اور ضلالت میں منہ روزی دکھانے کی باتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اسی طرح ایکا کیا ہے جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے ایکا کیے ہوئے تھے۔ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے۔ انہوں نے میرے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی، اور جو تم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے تو میری آخر دم تک رائے یہی رہے گی
کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے لیا ہے ان سے جنگ کرنا چاہیے۔ اپنے گرد لوگوں کا جھمگھٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھو اپنے بھائی کے متعلق چاہے کتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ بے ہمت و ہراساں ہو جائے گا یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت کے آگے جھکے گا یا مہار کھینچنے والے ہاتھ میں بآسانی اپنی مہار دے دے گا یا سوار ہونے والے کے لیے اپنی پشت کو مرکب بننے دے گا، بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسا قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا انورٹڈ کاما کہ اگر تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہو تو سنو کہ میں زمانے کی سختیاں جھیل لے جانے میں بڑا مضبوط ہوں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھ میں حزن و غم کے آثار دکھائی پڑیں کہ دشمن خوش ہونے لگیں اور دوستوں کو رنج پہنچے۔ تو سامعین یہاں پہ ہم پیج 716 پہ پہنچ چکے تھے اور مکتوب نمبر 36 ہم نے مکمل کر لیا۔ اس کے بارے میں حاشیے میں جو جانچ جو کہ اطلاعات تھیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی، اور اب پھر آج کی اس آڈیو میں سے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اگلے پارٹ میں مکتوب نمبر 37 کے ساتھ ہم اسی صفحے پر، کیونکہ صفحہ یہی ہے 716، اسی پر مکتوب 37 آغاز ہو گیا ہے۔ ہم ملتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔